अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। मेरे साथ मिल के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। कुरान करीम खोलते हैं। पहले आयत 137 फिर 38 का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और डिटेल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द हर्फ़े तहक़ीक़ है। अगर मुज़ारे के साथ हो तो इसका माना होता है कभी, और जब ये माजी के साथ होता है तो इसका माना होता है तहक़ीक़। खलत गुज़र चुके, क़द खलत तहक़ीक़ गुज़र चुके, से क़ब्ल पहले, कुम तुम्हारे, क़ब्लिकुम तुम्हारे से क़ब्ल, सुनन बहुत सारे वाक़यात, कायदे, सुनन तरीके को कहते हैं, राहें, मिसालें वगैरह। ये उम्मत पर शफ़क़त है कि जब मेरी उम्मत भूल जाएगी तो वो किस तरह अमल करेगी। और मीर सैयद शरीफ अली मोहम्मद जरजानी जो हैं, उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी डिटेल बताई, जो मैं बताना चाहती हूँ कि सादा लफ्ज़ों में तो सुन्नत का माना तरीका हुआ ना। अब लुग़त में सुन्नत का माना है तरीका, खा पसंदीदा हो या गैर पसंदीदा, और शरीयत का इसका माना है वो तरीका जो दीन में मुकर्रर किया गया है, जो फ़र्ज़ है ना वाजिब है, लेकिन सुन्नत वो है जिस पर महबूब करीम ने दाइमन अमल किया और कभी कभार तर्क भी किया। कुरान करीम में 12 जगहों पे आया है। कहीं है वलन ताजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और कहीं आया वलन ताजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, यानी अल्लाह ताला का जो तरीका है उसमें तगय्युर नहीं है। जो पहलों के लिए है वही बाद वालों के लिए भी है। फा पसीरु सैर करो, सीन या रा इसका रूट है, माना है जमीन पर चलने के हैं, और चलने वाले आदमी को सायर या सयार कहा जाता है, और एक साथ जो जमात की सूरत में इकट्ठे चलते हैं उनको सयारा भी कहते हैं। और इसका एक और माना जैसे चलने के हैं तो चलाने के मानों में भी ये इस्तेमाल हुआ है। फी में अर्द जमीन में, फा पस उन्जुरू फिर देख लो, नज़ारा करो, अपनी आंखों से देखो और गौर करो। जैसे कोई बच्चा या कोई बड़ा किस चीज़ को देखता है लेकिन सही ध्यान नहीं देता तो हम क्या कहते हैं, ध्यान करो, ऐसा कहते हैं ना। इसी तरह कुरान करीम में भी बाहर तौर पर मिसालें आई हैं। अब देखिए आसमान है, उसको देखने वालों का अंदाज भी जुदा है। बाज़ मौसम के लिए देख रहे होते हैं, बाज़ को सूरज चांद तारे पसंद होते हैं। तो इसी तरह बाज़ ऐसे देखने वाले होते हैं कि जो जाहिर को नहीं देखते बल्कि इसके बनाने वालों को दाद दिए बगैर नहीं रहते। कैसे कि देखिए छत जैसे बना हुआ होते हैं, 100 पिलर होते हैं ना, ऐसे जितना बड़ा छत होते हैं इतने पिलर ज्यादा होते हैं। आसमान को देखें तो इसके कोई पिलर है नहीं है ना, कलर में कभी तब्दीली नहीं हुई। तो कुरान करीम में भी बार बार कहा गया कि गौर व फिक्र करो, आसमान की तरफ देखो। तो इस यहाँ माने क्या हुआ, देखने की या उसका अदराक करने के लिए, आंख या फिक्र को जो लानी देने के हैं। और कभी इससे माज गौर व फिक्र करने का माना भी मुराद लिया गया है, और कभी इस मार्फत को जो मैंने आपको मिसाल से समझाया है, जो गौर व फिक्र के बाद हासिल होती है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। और बहुत सारी जगहों में कुरान करीम में भी इस्तेमाल किया गया है। कैफा किस तरह, कैसे, काना हुआ, आक़िबा आइन क़ाफ बा इसका रूट है, और ये सवाब के लिए मखसूस होता है। जैसे वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और अंजाम नेक जो है वो किसके लिए, वो परहेज़गारों के लिए है। और सादे लफ्ज़ में कहूँ तो आक़िबत अंजाम और आखिर को कहा जाता है, और ये भी इसका माने है यानी पीछे से आने के है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर चीज़ के आखिर और अंजाम के लिए होता है। मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों का, इनकार करने वालों का। बामुहावरा तर्जमा कर लेते हैं। क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन
فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج اور زوال کے قاعدے، پس سیر کرو زمین میں اور اپنے آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا انجام ہوا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا۔ اگلی آیت کا بھی ترجمہ، ہذا یہ، بیان یعنی کھلی بات، وضاحت، بیان جیسے کہتے ہیں نا فلاں جگہ بیان ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، وہ کھول کھول کے باتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں نا، للناس لوگوں کے لیے، و اور ہدن ہدایت ہے، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہے لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے عقل کے ذریعے اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی، کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، وموعظہ اور نصیحت ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں واز، جیسے و عین ز، آپ نے اکثر سنا کہ واز ہو رہے، سنتے ہیں نا تقریر ہو رہی ہے، تو واز کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسے زجر توبیخ کے ہیں جس میں خوف کی آمیزش ہو، اور اسی طرح یعنی اس انداز میں بیان کرنا کہ کسی کا دل بدل جائے، اور سادے لفظوں میں کہتے ہیں نصیحت کو للمتقین، اہل تقوی کے لیے، اور اس کے جو تقوی کے لفظی معنی ہے نفس کو ہر چیز سے بچانے کے ہیں جسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور کبھی آپ کو پتہ ہے تقوی خوف اور اس کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور خوف کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ ایک بیان ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے واسطے۔ وضاحت جان لیتے ہیں، قرآن کریم میں جو آیات کا ربط ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اس سے قبل مسلمانوں کی وہ لغزشیں بیان فرمائی تھی رب کریم نے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی تھی، یاد ہے، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے اس کاموں کے کرنے سے یا اس قسم کے کاموں سے منع فرمایا گیا تھا، اور ایسے کاموں کی ترغیب دی گئی تھی جن کے کرنے سے مسلمان اپنی شجاعت کے جوہر دکھائیں، یاد ہے نا، اور جہاد میں کافروں کے خلاف فتح حاصل کریں۔ اب اس سلسلے میں مزید ہدایت دینے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسلام کی صداقت کے متعلق شکوک اور شبہات کے شکار ہیں وہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے گزشتہ زمانوں میں اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی وہ کس طرح عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، اور اب بھی مختلف قوموں پر ان پر کیے ہوئے عذاب کے آثار موجود ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلی آیتوں میں رب کریم نے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں اور اس طرح معصیت سے توبہ کرنے والوں کے لیے کیا انعام فرمایا تھا؟ مغفرت نا، اور جنت کا وعدہ بھی یاد ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے جو اطاعت گزار تھے اور نافرمانوں کے احوال اور آثار کا مشاہدہ ہے اس کو کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور معصیت سے بچنے کی ایک ترغیب تم لوگوں کو ملے، تحریک تم لوگوں کو ملے۔ قرآن کریم میں سنت کا جو مفہوم ہے، جیسے اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم سے پچھلی امتوں میں اللہ کی اطاعت کرنے سے انحراف کرنے والوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے متعلق اللہ کا طریقہ گزر چکا ہے کہ وہ کافروں اور تکذیب کرنے والوں پر کس طرح عذاب نازل کرتا رہے، اس لیے تم اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب سے باز رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی یہی عذاب آ جائے۔ تو اس آیت کے الفاظ جو ہیں وہ سنتیں جیسے گزر چکے، تو تم زمین پر چلو پھرو، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ اب اس کی وضاحت جانیں گے تو مزہ آئے گا۔ جیسے سنت کی جمع سنن ہے، اور سنت کا معنی جیسے آپ کو بتایا طریقہ ہے، عادت ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے نا
مختلف قوموں کے ساتھ. اگر ایک قوم اللہ کو مان لیتی ہے اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرتی ہے، اس کے احکام کی اطاعت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے. اور اس کے اپوزٹ جب دیکھیں، جو قوم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی، اس کے محبوبوں کی تکذیب کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پھر تباہی بھی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اللہ انہیں تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. تو جیسے عاد دیکھیے، سمود دیکھیے، مدین دیکھیے، قوم لوط کے جو آثار آج بھی ہیں. سنت کا لفظی معنی تو ہے طریقہ، اور سنت نبوی کا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جس کا آپ ارادہ کرتے تھے. اور سنت اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا طریقہ، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. ٹھیک ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ لغت میں معنی تو سنت کا طریقہ ہے اور سیرت ہے، اور شریعت میں اس سے مراد جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا اس سے منع کیا یا جس قول اور فعل کو مستحب قرار دیا. اور قرآن کریم میں ان امور کا ذکر نہیں آیا، اس لیے دلائل شرع میں قرآن اور سنت کا ذکر کیا جاتا ہے. اور حدیث طیبہ میں بھی ہے کہ محبوب نے فرمایا میں بھول جاتا ہوں تاکہ میں اس کو سنت کر دوں، اور اگر یہ دوام بطور عادت ہو تو یہ سنن زوائد کی قسم سے. سنن خدا وہ سنت ہوتی ہے جس کو قائم کرنا دین کی تکمیل کے لیے ہو اور اس کا ترک کرنا کراہت ہو یا اسات ہو. اور سنت زائدہ وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا نیکی ہے اور اس کے ترک سے کراہت یا اسات کا تعلق نہ ہو، جیسے کھڑے ہونے، بیٹھنے، لباس پہننے، کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں. لیکن ان کو عام نہیں جاننا چاہیے، یہ بڑی اہم ہے، ان پر عمل کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. وضاحت اس کی بڑی خوبصورت انداز میں ہے اور بڑے سادہ لفظ میں رب کریم نے سمجھایا کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پہ ذرا غور کرو کہ کیسے. جیسے کافروں کو شروع میں مہلت دی گئی تھی، پھر ان کے گرفت بھی تو ہوئی نا. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی حرص، اس کی لذت کی طلب میں انبیاء کو جھٹلایا. مرسلین جو ہیں، ہمارے انبیاء کرام جو ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے کیا کی؟ مہلت عطا فرمائی. اس کے باوجود جب وہ راہ راست پر جب نہیں آئے تو انہیں ان کے اعمال کے سبب مختلف عذابوں کے ذریعے ہلاک بھی کر دیا گیا، برباد بھی کر دیا گیا. اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ لوگوں ان زمینوں کی طرف سفر کرو جہاں پہلے کفار آباد تھے، جنہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی آیا اور وہ تباہ کر دیے گئے. دیکھو ان کی اجڑی بستیاں، دیکھو. پھر کیا کرو؟ عبرت پکڑو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یاد رکھیں کہ عبرت اور نصیحت اور صحیح مقصد کے لیے سیر و سیاحت کرنے میں بڑے فائدے ہیں. جیسے عذاب کی جگہ جائیں تو عبرت حاصل ہوتی ہے نا، اسی طرح رحمت کی جگہ پر جائیں وہاں برکت اور نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے. جیسے آپ جاتے ہو کعبۃ اللہ میں، مساجد میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو اچھی طرح اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اچھی طرح قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا ہے نا کہ ان پہ کتنی رحمتیں برکتیں، ہم کیوں نہ اسے حاصل کریں. اسی طرح جب عام قبرستان کے پاس سے گزرا جاتا ہے تو اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اور جب اللہ کے خاص لوگ وہاں سے گزرا جاتا ہے تو ذہنوں میں فوراً آتا ہے نا جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ محبتیں سچی کی تھی، آج ان کی قبریں بھی روشن ہیں، آباد ہیں. تو اس طرح ہمارے دلوں میں بھی ایک محبت آتی ہے کہ یہ کیسی رحمت والی جگہیں ہیں، کیوں نہ ہم لوگ بھی ایسے ہو جائیں کہ ہماری زندگیاں بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے وہ آسانیاں تقسیم کرنے والی ہو جائیں. جیسے قبروں کو دیکھ کے فوراً ہوتا ہے نا کہ انہوں نے نیک کام کیے تو ان کی تو یہ حالت ہے. لوگ کیا اوپر کیا کرتے ہیں غلط سے، اس سے میرا مطلب نہیں ہے. جب آباد کو دیکھا جاتا ہے، اچھے جو اللہ کے ولیوں کے قبروں کو دیکھا جاتا ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے، فوراً ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہ مولا کریمہ ہم سے بھی وہ کام لے لے کہ جو ان لوگوں نے کیے، جن کے رستوں کو بھی تو نے کہا کہ یہی میرے رستے ہیں.
اور ان کے ناموں کو آج تک تو نے زندہ رکھا ہوا ہے. قرآن کریم میں ہے نا، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ذرا بندے نے تو اتنا ہی یاد کرنا ہے جتنی اس کی عمر ہے، لیکن اللہ نے کئی ذات و دائم ہے نا، ہمیشہ قائم رہنے والی اور سچی ذات ہے. جب تک میرا کریم رب رہے گا ان لوگوں کا تذکرہ بھی اسی طرح لوگوں کی زبانوں سے کروائے گا. تو گویا اس طرح اللہ کی یہ یاد کرنے کا انداز ہے، اور بڑی محبتیں ہیں اس میں. اور دوسری آیت میں یہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، بڑی خوبصورت ہے کہ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے بیان ہوا، صریح، واضح، اور اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے، اہل تقوی کے لیے نصیحت ہے. تو اس کی وضاحت بڑی پیاری ہے، یعنی قرآن کریم کو رب کریم نے ہماری ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل فرمایا. تو قرآن کریم حق ہے، اس کی تلاوت جب بھی آپ کرو تو اس پہلو کو بھی سامنے رکھا کرو کہ اس میں جو مذکور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والی قوموں کا انجام، قیامت کی سختیاں، جہنم کے دردناک عذابات وغیرہ کے بارے میں جب بھی آپ پڑھو تو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو. کیونکہ جیسے دنیا میں چل پھر کے سیر کرنے کا آپ کو فائدہ ہوگا، اسی طرح جب وہاں لکھا ہوا کہ ان کو اس طرح عذاب ہوگا تو وہ بھی فائدہ دے گا. کیونکہ جب ایک جل رہا ہو کسی آگ میں یا کسی کو کرنٹ لگ رہا ہو تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں، خود ہاتھ تھوڑا بڑھا دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کرنٹ لگ جائے، ہم تو دور بھاگتے ہیں نا. ایسے جب ایسے واقعات پڑھو تو پھر کیا کرنا چاہیے، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور نیک کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور پھر اس میں جو خاص فرمایا گیا کہ یہ کلام متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. یہ کیوں خصوصیت کے ساتھ کہا گیا؟ ابتدا میں بھی ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں یہی پڑھا تھا نا. تو اس کلام سے ہدایت اور نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ متقین. کون کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، وہ جو قرآن کریم کے معنی کو جانتے ہیں. اور بڑے دکھ سے میں کہتی ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا جہاں عذابات کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جہاں بہت ہی پیاری پیاری جو عاقبت کے جنت کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تب بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ روٹین وائز جو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے جو تراجم جانتے ہوتے ہیں، عذابات کی بات آتی ہے تو ان کے چہروں کے رنگ تغیر یعنی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتے ہیں، خوف ان کے اوپر چھا جاتا ہے اور وہ نئی راہوں کے مسافر ہو جاتے ہیں. کیسے کامیابیوں کی طرف چلتے ہیں. جب کوئی بندہ ناکام ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں تو دیکھنے والے کیا کرتے ہیں کہ ایک نئی راہوں کے مسافر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم وہ طریقہ اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوا، ہم لوگ نئے طریقے پہ چلیں جو کامیابیوں کی طرف جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح قرآن کریم نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور قرآن کریم میں 12 جگہوں پہ اس طرح کے الفاظ آئے. جیسے مثال دیتی ہوں کہ بندر کی شکل جب بن گئی تھی وہ سب کے قانون کے خلاف کرنے والوں کی، اس میں بھی کیا کہا گیا کہ یہ بنی تو ان لوگوں کی ہے لیکن یہ بھی لوگوں کے لیے، ابھی دیکھنے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، ان کی یہ حالت ہوگی. ہم اگر کچھ کریں گے تو اللہ کا طریقہ تو سیم ہے، تو پھر بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے نا. تو جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو آپ بھی غور و فکر کیا کریں، قرآن کریم کی آیات کے اوپر بھی کیا کریں، کیونکہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ سارا دن قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے اگر آپ ایک آیت پڑھو اور اس کے اوپر غور و فکر کرو. یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم چھوڑ دو، پڑھو، سارا دن پڑھو آپ، لیکن غور و فکر کی طرف توجہ دلانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے محبوب کریم نے فرمایا کہ جو بھی آیت آپ پڑھتے ہو اس پہ غور و فکر کرو. جیسے ہم لوگ ایک آیت پڑھتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کتنی باتیں کھل کھل کے سامنے آتی ہیں. آپ کہیں بھی جاؤ، ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھو، غور و فکر کرو، آسمان کی طرف دیکھو، غور و فکر کرو کہ کیسا بنانے والے نے بنایا ہے، جس کی رنگت میں تبدیلی نہیں، جس کے
کسی کام میں تبدیلی نہیں، بارش ہے، بادل ہے، کچھ بھی ہے تو اس کی چھت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے دھوپ نکلتی ہے سیم ہوتا ہے نا ایسے، اسی طرح زمین کے اوپر بھی غور و فکر کرو کہ اس کے نیچے پانی ہی پانی، اس کے اوپر کتنی بڑی بلڈنگز ہیں، یہ اللہ کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ اپنے ہاتھوں پہ غور کریں، ہر چیز پہ غور کریں، اور خصوصاً غور آج سے ہم نے کس پہ کرنا ہے؟ قرآن کریم کی آیات پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اور پھر جب سیر کرنے جانا ہے تو جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، میں جب جاتی ہوں، اللہ نے جہاں جہاں مواقع دیے گئی، جیسے سمندر کے پاس جاتی ہوں تو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ فارمولا جو ہے نا، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مجموعے کا نام پانی ہے۔ ایک آگ جلانے والی، دوسری آگ بھڑکانے والی، ان دو گیسوں کے مجموعے کا نام پانی ہے جو ابھی آگ کو بجھاتا ہے۔ میں جب سمندر کو دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں واہ میرے مولا کریمہ، تیری شان کریم دیکھیے کہ وہی دو گیسیں ہیں جو آج لوگوں کو زندگی بھی دے رہی ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو وہ اصلی روپ میں آ جائے گی اور پھر وہ آگ کی شکل دھار لیں گی۔ اور پھر اوپر سے چلتی ہوئی کشتیاں میں دیکھتی ہوں، جہاز دیکھتی ہوں، کبھی خود بیٹھتی ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ واہ میرے مولا کریمہ، تیری شان نہیں بیان ہو سکتی، نہ تیری تعریف بیان ہو سکتی۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔